काम से जाओ कैसे दिया मुझे लगा खाना खानी खानी है सबने लगे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ पढ़ेंगे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा, हमारी क्लास 8 है और इसका पार्ट बी करेंगे आज। ए पार्ट हमने कर लिया था। मौजू हमारा क्या था? जज़्म या सुकून, जज़्म या सुकून। और इसी में एक चीज़ हम और चीज़ ऐड करेंगे, वो है हुरूफ क़लक़ला, और उसके साथ ही एक चीज़ और शामिल होती है, उसे तशदीद कहते हैं। तो ये सारे उन्वानात हम इंशाअल्लाह इसमें कवर करेंगे। तो इसमें देखेंगे ये जो जज़्म या सुकून है, इसे तो हमने अभी देख लिया और इसी की थोड़ी और तफसीलात आज इंशाअल्लाह देखेंगे। पहला हिस्सा हमारा तजवीद कुरान। अच्छा, ये जो सिफ़ात हुरूफ हैं, सिफ़ात हुरूफ में दो बातें हमारे सामने आई थी कि हम हमेशा सिफ़ात हुरूफ की जानते तो हैं या जान रहे हैं, लेकिन इनमें दो तरह की सिफ़ात होती हैं। एक लाजमी सिफ़ात होती है, एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और दूसरी मशरूत सिफ़ात होती हैं, कंडीशनल। वो कंडीशनल होती हैं। लाजमी सिफ़ात में हमेशा हर हालत में लाजमी सिफ़त होगी, हर हालत में कुरान पाक में वो हर्फ आएगा, वो अपनी सिफ़त के साथ ही बयान होगा। मशरूत सिफ़ात में ये होगा कि जब तक वो शर्त नहीं पाई जाएगी, जब तक उस सिफ़त की उसमें अलामत नहीं आएगी उस हर्फ में। ये लाजमी सिफ़ात हमने जो पढ़ी वो कौन सी थी? वो ये 4 तरह की लाजमी सिफ़ात हैं। पढ़े जाने वाले मोटे हुरूफ वो हमारे सामने ये 7 थे। इसके बाद हमने हुरूफ हलक़ी पढ़े, ये 6 हुरूफ थे। इसके बाद हमने नरमी से अदा होने वाले हुरूफ पढ़े, वो हमारे 3 हर्फ हैं। और उसके बाद सीटी से निकलने वाले हुरूफ हैं, जिस पे सीटी निकलती है, ये हमारे 3 हुरूफ हैं। ये लाजमी सिफ़ात कहलाती हैं, ये यहाँ लिखा हुआ भी है। और ये लाजमी सिफ़ात का चार्ट हमने आहिस्ते आहिस्ते कलर से ज़ाहिर भी कर दिया। जो मोटे पढ़ने वाले हुरूफ हैं वो गहरे हरे रंग से हैं। जो हुरूफ हलक़ी हैं ये हमारे पर्पल कलर से हैं। इसके अलावा जो हमारे दांत से नरमी के साथ अदा करते हैं ये येलो कलर से हैं। और जो हमारे सीटी वाले हुरूफ हैं वो ऑरेंज कलर से हैं। तो ये चारों सिफ़ात हमारी जो लाजमी सिफ़ात हैं वो यहाँ पे ज़ाहिर कर दी गई।
اب ہم ان صفات کو اجرا کرنا سیکھیں گے، ان صفات کا اجرا کرنا سیکھیں گے کہ بھائی یہ کون صفات آخر جاری کیسے ہوتی ہیں، جاری کیسے ہوتی ہیں۔ مجھے ذرا ایک سیکنڈ پہ آئیے۔ ہاں کوئی نہیں ہے۔ قواعد کا اجرا، یہ تجوید کے جو رولز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن، یعنی یہ ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ عمل کیسے ہوتا ہے، یہ استعمال کیسے ہوتا ہے۔ جب تک یہ نہیں آئے گا تو ہمارا سیکھنا بیکار ہے۔ تو اس کو اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے جاری کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمیں اپنی ابھی تک کی جو ہمارا علم ہے اس میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی، لہنیں جلی بڑی بڑی غلطیاں ہیں، تلاوت قرآن کو اس سے بچانا ہے۔ اس کے بعد 29 حروف کو 17 مخارج سے 26 قاعدوں کا خیال کر کے پڑھنا، یہ ہمارا سارا علم ہے تجوید کا۔ پھر ہم نے صفات حروف پڑھی، اس میں ہم نے لازمی صفات بھی دیکھ لی ہیں اور مشروط صفات آج سے دیکھنی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پھر حرکات دیکھیں، زیر زبر پیش وہ کیا ہوتے ہیں، اسی طرح سے سملر ساؤنڈ لیٹرز، ایک جیسی آواز نکالیں، ہم آواز حروف جو ایک دوسرے میں آپس میں مل جاتے ہیں۔ اکثر ہماری ادائیگی کیونکہ اردو بولنے کا لب و لہجہ ہے، اس لیے ہمارے اسی انداز سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو تا اور تا یہ ہم نے سب بڑی تفصیل سے بتا دیا چارٹ میں کون کون سے حروف ہیں جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ تو اس کی آپ لوگوں نے مشق کری ہوگی، جنہوں نے نہیں کی وہ مزید اب مشق کر لیں۔ ان ساری چیزوں کو جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہیں، ان سب کو اس ایکسرسائز میں جس نے کر لیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسے پہلے جو ہے یوں رو کی صورت میں کریں، رو کی صورت میں سارے پڑھیں، ہمیں ہر حرف اپنی صفت کے ساتھ اور اپنی حرکت کے ساتھ پڑھنا آ جائے، بس یہ ہے سارا کمال۔ اور اتنی تیزی سے ہم اسے پہلے یوں پڑھیں، پھر ہم اسے یوں ایک اوپر سے سیدھی لائن، پھر الٹی لائن، پھر سیدھی لائن، پھر الٹی لائن، اسی طرح اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ہر طرح جتنے ہمیں طریقے سمجھ میں آ سکتے ہیں ہم بیچ میں سے ایک دم اسے پڑھ لیں، پھر اسے پڑھ لیں، پھر اسے پڑھ لیں۔ اس کی جتنی ہم مشق کریں گے اتنی زبان پہ مہارت آ جائے گی۔ کن چیزوں کی مہارت چاہیے؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمیں مہارت چاہیے جناب کہ ہمارے صفات حروف بھی ادا ہو رہے ہوں، ہمیں اس کے علاوہ یہ بھی پتہ ہو کہ ہاں زیر زبر پیش کون سا حرف ہے، اور تیسرا ہمارے جو سملر ساؤنڈ لیٹرز ہیں نا ان کی آواز الگ الگ ہو رہی ہو۔ سین ادا کریں تو سین سننے والے کو بھی پتہ چلے، صرف ہمارے سوچ لینے سے نہیں ہوگا کام، سننے والے کو پتہ چلے یہ سین ہے۔ صاد ادا کریں تو یہ صاد ہے، اور اگر ہم سا ادا کریں تو سا ہے، زا ادا کریں تو زا ہے، زال ادا کریں تو زال ہے۔ یہ سارے فرق ہمیں آنے چاہیے، ہماری ادائیگی میں یہ مہارت آ جائے، اس کی خوب مشق کریں گے، خوب مشق کریں گے۔ پھر ہمارا نیا عنوان جو چل رہا تھا جزم یا سکون، جزم یا سکون کیا ہوتا ہے؟ یہ پچھلی دفعہ دیکھ بھی لیا تھا، تھوڑا سا اور دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جزم کہتے ہیں، اس کی شکل کو پہلے یاد کریں، یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، اپنی آواز نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ با پہ جزم آ رہا ہے میں اس کو ادا کر لوں، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سین ہے اور خالی اس پہ جزم ہے، کوئی چاہے کہ میں سین کو ادا کر دوں، نہیں کر سکتا۔ یہ محتاج ہے، یہ محتاج ہے کہ اس سے پچھلا کوئی حرف اس سے ملے گا تو آواز بنائے گا، ورنہ نہیں بنائے گا۔ تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا پچھلا حرف بھی جو ملتا ہے وہ پچھلا حرف ملنے میں لازمی طور پہ حرکت والا ہونا چاہیے، وہ حرف بھی حرکت والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلا حرف جو ہے وہ حرکت اس پہ کوئی نہیں ہے، ہم نے اس کو ملا دیا، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمیں پچھلے حرف کو دیکھنا ہے، اگر اس پہ کوئی حرکت نہیں اس سے پچھلا دیکھنا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں اس سے پچھلا، اس وقت تک پیچھے جائیں گے جب تک ہمیں حرکت والا حرف نہ مل جائے۔ حرکت والا حرف ہی اس سے ساکن حرف سے ملتا ہے اور پھر ایک آواز پیدا کرتا ہے، ایک آواز پیدا کرتا ہے۔ یہ سب پرانی بات ہے جو تھوڑی تھوڑی دوہرا دی۔ اب اس میں ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ دیکھیں اگر حمزہ اس کے اوپر چاہے وہ الف والی شکل کا ہو
چاہے وہ اپنی عام شکل کا ہو. اس کے اوپر اگر جزم آ جائے، یعنی یوں کہہ لیں حمزہ ساکن ہو جائے، حمزہ ساکن ہو جائے، تو قرآن پاک میں جب بھی جہاں بھی ہمیں یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس حمزہ کو جھٹکا دے کے ادا کرنا ہے، جھٹکا دے کے ادا کرنا ہے. اب یہاں پورا ہم نے پڑھ کے سنایا تھا، اب آج آپ کو صرف وہ بتاتے ہیں جن میں جھٹکا دے دے کے پڑھنا ہے. دیکھیں یہ الف والی شکل کا حمزہ ہے، اس کے اوپر جزم ہے، حمزہ ساکن ہے، تو ہم اسے شانن یوں نہیں پڑھیں گے، شانن شانن یوں کر کے پڑھیں گے، شانن ایک جھٹکا دے دیں گے. یہاں دیکھیں یہ کاسن، کاسن، کاسن نہیں پڑھیں گے، کاسن. یہاں پہ اقرا، اقرا، را، را نہیں پڑھیں گے، اقرا. ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ حمزہ پہ چاہے وہ الف والی شکل ہو، ابھی تک الف والی شکل آ رہی ہے، اب یہ عام شکل آ گئی جو ہم حمزہ پہچانتے ہی ہیں، تو وہ اس پہ بھی اگر جزم آ رہا ہے تو ہمیں اسے بھی جھٹکا دینا ہے. شئتم، شئتم، شئتم. اور یہاں آخر میں دیکھ لیں، یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے مؤمنون، مؤمنون. اور یہاں پہ لؤلؤن، لؤلؤن. یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں اگر حمزہ پہ ساکن آ جائے. باقی تو پڑھنا ہم نے سیکھ ہی لیا تھا، وہ آسان ہے، وہ آسان ہے. تو یہ ایک خاص بات حمزہ سے متعلق کیا آئی کہ اگر جزم سے متعلق اگر حمزہ پہ جزم آ جائے، چاہے وہ شروع میں ہو، چاہے وہ آخر میں ہو، چاہے وہ درمیان میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے اوپر ہمیشہ جھٹکا لگے گا. حمزہ پہ جزم آنے کا مطلب ہے اسے چاپ آف کر دو، اسے جھٹکا دے کے ادا کرو. ایک بات تو یہ سیکھنی ہے ہمیں، یہ بھی پچھلے ہفتے بتا چکے. اب اس سے اگلی کوئی بات دیکھیں، پہلے والا حرف لازمی طور پر حرکت والا ہو، تو یہ ہم نے یہاں پہ وہ سارے تو نشان لگے ہوئے ہیں لال رنگ سے جن پہ حمزہ میں جزم آ رہا ہے، تو اس پہ ہم جھٹکا لے رہے ہیں. اب یہ نیلے رنگ سے وہ لگا دیے تاکہ پتہ چلے فرق. یہ وہ ہیں جس میں پچھلا حرکت والا حرف ڈھونڈنا ہے. کیوں؟ یہ لام جزم والا ہے، اس سے پچھلا الف ہے تو ہمیں نہیں چاہیے. اس سے پیچھے یا ہے، ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو وہ چاہیے جس پہ کوئی حرکت ہو. یہ فا پہ حرکت ہے تو یہ فا لام سے مل جائے گا، فا لام سے مل جائے گا. تو فل ارضی یوں کر کے پڑھ لیتے ہیں، فل ارضی. ہمیں پڑھنا تقریباً سب کو آتا ہے، لیکن اس کا قاعدہ آج سے شاید سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ قاعدہ ہے کیا. قاعدہ یہی ہے کہ ساکن والا حرف، ساکن والا حرف یا جزم، ساکن والا حرف یا جزم اپنے سے پچھلے حرکت والے حرف کو ڈھونڈتا ہے، اور اسے جب تک نہیں ملتا وہ پیچھے سے پیچھے جاتا جاتا ہے. اور جب اس کو پیچھے جا کر کے حرکت والا حرف ملے گا، وہ حرکت والا حرف ہی اس جزم سے مل جاتا ہے، ساکن حرف سے مل جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس سے پیچھے الف ہے، لیکن الف نہیں پڑھ رہے، اس پہ حرکت کوئی نہیں. اس سے پیچھے واو ہے، اس پہ حرکت ہے، تو یہ ون حر، ون حر. اسی طرح یہاں پہ والعصر، والعصر. اسی طرح یہاں پہ یہ تو خیر دوسری چیز ہے، یہ وہی حمزہ پہ جزم آ گیا، یہ وہ چیز ہے. یہ جو نیلے رنگ سے باکسز بنے ہوئے ہیں، یہ تین مثالیں اسی چیز کی ہیں کہ ہمیں پچھلا حرف لازمی طور پہ حرکت والا تلاش کرنا ہے. دو چیزیں آ گئیں جزم سے متعلق. اب تیسری چیز ہے جمع ساکنین. ساکن تو ہم نے پڑھا، اب یہ ساکنین کیا چیز ہے؟ دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں، ڈیول جزم، ڈیول دوہرے، دو جزم ایک ساتھ آ جائیں. اس میں دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ عام طور پہ جب ہی ہوتا ہے جب کسی آیت کو ہم ختم کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پہلے سے جو آخری سے پہلے والا حرف ہے
اس پہ بھی ساکن ہوتا ہے اور آخری حرف بھی ساکن بن رہا ہوتا ہے. تو دو ساکن ایک ساتھ آ جاتے ہیں. وہ دو ساکن ایک ساتھ پڑھتے کیسے ہیں یہ آج تھوڑا سا سیکھیں گے. اور اس کو کہتے کیا ہے؟ جمع ساکنین، ڈیول جزم. ڈیول جزم، دوہرے جزم آ گئے، دوہرے ایک ساتھ. یہ ہمیشہ آیت کے ختم پہ یا وقف کے کرنے پہ آتے ہیں. اب ذرا اس کی مثالیں دیکھ لیں. ہم مشہور اپنی صورتوں سے لے لیتے ہیں. دو صورتیں لی ہیں ابھی، دیکھیں اس میں دیکھیں. اب یہاں پہ سورہ عصر ہے، اس میں صاد پہ جزم تھا، صاد پہ، اور را پہ زیر تھا، لیکن وقف کرنے کی وجہ سے یہ بھی ساکن بن رہا ہے، جزم ہوگا. یہ کیسے ساکن بنتے ہیں یہ بھی سکھائیں گے. یہ ایک پوری الگ کلاس ہے، اس میں یہ وقف کرنے پہ کیسے کیسے حرکات بدلتی ہیں یہ پورا سکھائیں گے. لیکن ابھی بس اتنا یقین کر لیں کہ یہ بھی ساکن بن رہا ہے، یہ بھی ساکن ہے. اسی طرح دوسری آیت کے ختم پہ یہ بھی ساکن ہے اور آخری حرف بھی ساکن ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پہ یہ بھی ساکن ہے با پہ، اور را جو ہے یہ بھی ساکن ہو جائے گا. تو دو ساکن ساتھ آ رہے ہیں، دو ساکن ساتھ آ رہے ہیں، دو ساکن ساتھ آ رہے ہیں، دو ساکن ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ جمع ساکنین ہے، جمع ساکنین ہے. اب ذرا اس کو غور کریں گے، اس کو غور کریں گے. ادا کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں اگر ہم نے ان کو صحیح ادا کیا تو حرکت کوئی آواز نہیں آئے گی، کسی حرکت کی آواز نہیں آئے گی. لیکن ذرا سی غلطی ہوئی تو ہماری حرکت کی آواز عام طور پہ زبر کی بن جاتی ہے، زبر کی بن جاتی ہے. اب میں یہ جو لفظ زبر استعمال کر رہا ہوں یہ بھی جمع ساکنین ہی ہے. صبر، زبر، یہ سب جمع ساکنین ہے. اب یہ جو صبر، صبر، اب صبر کے اندر صبر، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر، با پہ زبر ڈال دیا، صبر نہیں ہے، صبر، صبر. اسی طرح یہاں پہ عصر، عصر، یہاں پہ خسر، خسر، خسر نہیں ہے، عصر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، صبر، عصر، خسر. یہ اس طرح ادا کرنا ہے. اب تھوڑا سا آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ دہرا لیں. میں صرف آخری لفظ پڑھ دیتا ہوں. والعصر، 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 اسے پڑھ لیں. خسر، خسر، خسر نہیں، خسر، خسر. اور یہاں پہ صبر، صبر، صبر. سمجھ گئے ہوں گے؟ تھوڑا سا مشق کریں گے تو صحیح ہو جائے گا. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں سنانے سے ہی سب سے بہتر مشق ہوگی. جب آپ لوگ ایک دوسرے کو سنائیں گے اسی سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ ہم سننے سنانے کا سلسلہ، ماشاءاللہ یہاں 3 4 5 خواتین ایسی ہیں جو سن سکتی ہیں اور آپ کی اصلاح بھی کر دیں گی، تو ان کو سنا لیا کریں، ان کو سنا لیں. اب آپ کے اوپر ہے، اگر کلاس ختم ہونے کے بعد کوئی سنانا چاہ رہا ہے وہ بتا دے. سب سے اچھا تو میری نظر میں یہ کلاس سے پہلے کا ٹائم ہے. اگر آپ 2:45 بجے آنے کا اہتمام کر لیں، 2:45 سے لے کے 3:10 تک ہم شروع کرتے ہیں عموماً. آج ذرا گاڑی خراب ہوئی تو اس کا ریموٹ خراب ہو گیا تو ہمیں آنے میں اور 5 منٹ تاخیر ہو گئی، ورنہ عام طور پہ 3:10 تک ہم شروع کرتے ہیں. تو یہ جو 20-25 منٹ ہیں اس میں جن لوگوں کو بھی سنانے کا شوق ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. جسے یہ لگتا ہے کہ جی میں نے سیکھا ہے اور میں اس کو سنا کے اور اس کے اوپر سند لے لوں کہ ہاں اب میری ادائیگی ٹھیک ہو گئی، تو وہ کوشش کریں تھوڑا پہلے آ جائیں. 2:45 بجے آ جایا کریں اور آ کر کے یہاں سنا دیں. 4 سے 5 خواتین ماشاءاللہ ہیں جو یہ سن لیں گی. تو آپ لوگ اگر 2 3 دن بھی ایک کے ساتھ جڑ گئے تو سبھی کا سننا آسان ہو جائے گا، سبھی کا سبق سنتے جائیں گے. اور اس میں عرض کروں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کل آپ لوگوں کو اماں سپارہ دے دیں. یہاں آپ کے 30 نسخے رکھے ہوں گے، کلاس میں 30 نسخے رکھ دیں گے. آپ میں سے جس کو پڑھنا ہے یہاں سے اٹھائیں، پڑھیں، دوبارہ یہی رکھ کے چلے جائیں. بس یہ ایک اور آسانی ہو جائے گی. تو یہ کر لیں، یہ کام کر لیں، انشاءاللہ سب کو بہت فائدہ ہوگا. تو ایک سورہ تو ہماری یہ ہو گئی سورہ عصر.
سورہ عصر. اب دوسری سورہ دیکھتے ہیں. یہ ہماری سورہ قدر ہے. سورہ قدر اس میں دیکھیں, اس میں بھی ہر آیت کے ختم پہ جمع ساکنین ہو رہا ہے. جمع ساکنین ہو رہا ہے. کیسے؟ یہاں پہلا دیکھیں, یہ دال کے اوپر ساکن ہے, را بھی ساکن ہو جائے گا. دال کے اوپر ساکن ہے, را بھی ساکن ہو جائے گا. ہا کے اوپر ساکن ہے, را بھی ساکن ہو جائے گا. میم پہ بھی ساکن ہے, را ساکن ہو جائے گا. جیم پہ بھی ساکن ہے, را ساکن ہو جائے گا. یہ سب جمع ساکنین ہیں. یہ دو صورتیں ہماری روزمرہ کی پڑھنے والی بھی ہیں اور ہماری مشق کے لیے بہترین ہیں. ویسے تو ہم نے سورہ بروج جو پڑھی تھی اس میں بھی یہی تھا, اس میں بھی یہی ہے, لیکن وہ بڑی سورہ ہے, وہ اس کو دیکھنا, اس کو پڑھنا, اسے یاد کرنا ذرا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. لیکن یہ دو صورتیں تو ایسی ہیں جو روزمرہ پڑھنے کی ہیں, تو ان میں ہم اپنی مشق کریں, چلتے پھرتے پڑھتے رہیں, چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. اب اس کو کیسے ادا کرتے ہیں دیکھیں. یہاں قدر نہیں پڑھیں گے, قدر نہیں پڑھیں گے, قدر قدر قدر. اسی طرح یہاں پہ بھی قدر قدر قدر, قدر نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ شہر شہر شہر, یہاں شہر نہیں پڑھیں گے, شہر. دونوں میں فرق ہے. ہا کو ساکن پڑھنا ہے, زبر نہیں پڑھنا. یہاں پہ امر امر امر, امر نہیں پڑھیں گے, امر نہیں پڑھیں گے, امر. یہاں پہ فجر نہیں پڑھیں گے, فجر فجر فجر. اب تھوڑا سا آپ لوگ بھی ادا کر لیں. قادر 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 قادر. پھر دوبارہ قادر 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 قادر. یہاں پہ شہر شہر شہر. یہاں پہ امر امر امر. یہ فاجر 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 فاجر. یہ میں نے صرف اسی لیے وہ لفظ کروائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. پوری آیت پڑھیں گے نا تو پھر یہ مقصد پیچھے چلا جائے گا. تو اس کی کوشش یہی ہے کہ جی مقصد ہمارا بالکل اجاگر ہو کے سامنے آ جائے. ہمیں جمع ساکنین کی مشق کے لیے یہ دو صورتیں ہیں, سورہ عصر سورہ قدر. دونوں کے نام میں بھی یہی ہے, جمع ساکنین, عصر قدر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی مشق کریں گے خوب زیادہ, اور پھر سنا بھی دیں گے. جس دن جو سبق ملے اس کی مشق کر لیں, اگلے دن آ کے کلاس سے پہلے ہی سنا دیں. بالکل آسان ہو جائے گا, بالکل آسان. ایک ہم جو سورہ پڑھاتے ہیں اماں پارے کی وہ سنا دیں, اور دوسرا جو یہ سبق میں کوئی نئی چیز سکھائی گئی ہو, جیسے آج جمع ساکنین سکھایا گیا. اس کے علاوہ حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو جھٹکا لگتا ہے. اس کے علاوہ جو پیچھے والا حرف ہے اگر وہ حرکت والا ہے تو جزم سے ملتا ہے, ورنہ وہ پیچھے سے پیچھے ڈھونڈتا رہتا ہے, پیچھے سے پیچھے ڈھونڈتا رہتا ہے جب تک اسے حرکت والا حرف نہ مل جائے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم سنائیں گے تو خود بخود سننے والے بتا دیں گے کہ اب ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا ابھی تھوڑا جھول ہے. اگر تھوڑی سی کمی ہوگی وہی ٹھیک کرنے تو آئے ہیں, وہ انشاءاللہ بار بار سناتے رہیں گے, وہ اچھا ہو جائے گا. کوئی جلدی نہیں ہے, بس یہ کہ اس کی ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ. اب مشروط صفات یہ کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کوئی شرط ہوگی تو وہ صفت پیدا ہوگی اس حرف میں, ورنہ نہیں ہوگی. اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی بتائیں, آپ کو جتنی بھی صفات بتائیں, وہ ساری کی ساری وہ تھیں چاروں کی چاروں جو لازمی صفات تھیں. وہ حرف ہے تو وہ صفت ہے, اس کے لیے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ حرف اس صفت سے ہی ادا ہوگا. بعض حروف میں دو صفات بھی ہیں, دو صفات کے ساتھ بھی ادا ہوگا. تو یہ مشروط صفات ہیں. ان میں شرط پائی جائے گی تب وہ صفت کام کرے گی, ورنہ نہیں کرے گی. اب وہ شرط کی مثال دیکھیں, وہ ہم سمجھتے ہیں کیا ہے. وہ یہ اصول سمجھ لیں, یا یہ شرط ہے. جزم اگر ہو, جزم آ رہا ہو تو قاف, طا, با, جیم, دال ان کو ہلایا جاتا ہے. ہلایا جاتا ہے کیا مطلب؟ ایکو ساؤنڈ پیدا کیا جاتا ہے.
ایکو ساؤنڈ کیا مطلب؟ ایک گونج پیدا کی جاتی ہے. ایک گونج پیدا کرنے سے کیا مطلب؟ کبھی خالی کمرے میں، کبھی کسی ہل اسٹیشن پہ، وہاں جائیں، آواز نکالیں، تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے ٹکرا کے ایک آواز آتی ہے، وہ ایک گونج سی ہوتی ہے. ایکو کرنا کہتے ہیں اس کو، ایکو کرنا. یہ چیز پیدا کرنی ہے. کن حروف پہ کرنی ہے؟ یہ 5 حرف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. قاف، طا، با، جیم، دال. اس کے 2 نام ہیں، مختصر کر کے قطب جد بھی کہتے ہیں اور قطوبہ جدن، وہ اگلے میں دکھائیں گے، وہ بھی کہتے ہیں. قطب جد ہمارے ہاں لوگوں نے زیادہ آسان محسوس کیا، انہوں نے اس سے یاد کیا. کوئی قطوبہ جدن سے کرے وہ بھی ٹھیک ہے. تو قطب جد، قطب جد، دیکھیں قاف آ گیا، طا آ گیا، با آ گیا، جیم آ گیا، دال آ گیا. یہ 5 حرف گونج پیدا کرتے ہیں. کیا ہمیشہ؟ نہیں نہیں، یہ لازمی صفت نہیں ہے، اس کی لازمی صفت نہیں ہے. یہ کب گونج پیدا کریں گے؟ جب ان حروف کے اوپر ساکن بن جائے، جزم آ جائے، جزم آ جائے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کرنا. یہ قلقلہ ہوتا ہے، قلقلہ کرنا. اگر قلقلہ کرنا یاد نہیں ہو رہا، آپ گونج یاد کر لیں. گونج یاد نہیں ہو رہا، آپ ایکو ساؤنڈ یاد کر لیں. ایکو پیدا ہو رہا ہے، ایکو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز میں، ایکو آواز گونج کے بار بار آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے. گونج 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 گونج، اس طرح کر کے آتی ہے نا، ریپیٹ ہوتی ہے آواز. تو یہ ایک دفعہ ریپیٹ ہونے کا جو عمل ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا، قلقلہ کرنا. اب یہ گونج پیدا کرنا یہ کیسے ہوتا ہے وہ سمجھیے گا، آواز سننے سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھیں، ایک ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں آپ، ایک اوک. اب اس میں کوئی گونج نہیں ہے، کوئی گونج نہیں ہے، جبکہ ہمیں گونج پیدا کرنی ہے. ہمارا سبق ہی یہی ہے کہ ہمیں قاف، طا، با، جیم، دال یہ ساکن میں ملیں گے پورے قرآن میں کہیں بھی، یہ جزم کی حالت میں ملیں گے کہیں بھی. تو پورے قرآن میں ہمیں ان کو، یہ کنڈیشنل ہوگا، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حرف ساکن حالت میں جب بھی ملیں گے یہ گونج ادا کرنی ہے. اس میں ایک گونج ڈالنی ہے، ایک گونج پیدا کرنی ہے. اب میں نے جیسے پڑھ کے بھی آپ کو بتایا، پھر سے پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں اس میں کوئی گونج کی آواز نہیں آ رہی. اب ایک اوک، کوئی آواز نہیں ہے. اب اگر گونج ڈال دیں گے تو کیسے بن جائے گی آواز؟ اقو، اقو، اوکو. آ رہی ہے؟ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ دوہرا لیجئے. اقو، اقو، اوکو. یہ جو ای کو پیدا کر رہے ہیں نا، یہ ہے قلقلہ کرنا. اقو، ایتو، اوتو. بغیر قلقلہ کے کیسے ہوگا؟ ات، ایت، اوت. گونج پیدا ہی نہیں ہوئی. اب گونج پیدا کر رہا ہوں میں. اقو، ایتو، اوتو، بغیر گونج کے. اب ایپ، اوپ، اور گونج کے ساتھ قلقلہ کرتے ہوئے کیسے ہو جائے گا؟ اب، اب، اب. دیکھیں کتنا فرق ہے. یہ سننے میں جب ہم صورتیں پڑھیں گے نا، جب ہمیں مزہ آئے گا کہ واہ واہ، قلقلہ کرنے میں تو پڑھنا ہی کچھ اور ہو گیا. یہ تو جو عربوں کا لہجہ ہے ہمارا کیوں نہیں بن پاتا؟ یہ ہیں وہ باریکیاں جن کی وجہ سے نہیں بن پاتا. تو ہم جب ان چیزوں کو پکڑ لیں گے، کرنے لگ جائیں گے، ہمارا لب و لہجہ بھی عربوں جیسا ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں بغیر گونج کے، اج، ایک، اوج، اور گونج کے ساتھ اج، اج، اوج. یہ بغیر گونج کے اد، ایک، اوج. گونج کے ساتھ اد، اد، اد. اب فرق سمجھ گئے ہوں گے. اب دیکھیں میرا کام تو ہے یہاں پہ بتا دینا اور آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دینا. اگر کسی کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہے، اسے لگ رہا ہے نہیں ابھی مجھے صاف نہیں ہوئی بات، تو میں 100 دفعہ بتانے کو تیار ہوں.
لیکن اس کے بعد اس کی ادائیگی کرنا یہ تو آپ کا کام ہے. آپ اس کو جتنا زیادہ سنائیں گے، اپنے ایک ایک دو لوگوں کو سنائیں، وہ خود بتائیں گے ہاں جی آپ کی گونج پیدا ہو رہی ہے، نہیں پیدا ہو رہی. ان صورتوں کو لے لیں گے. سب سے آسان مثال یہ ہے کہ ان صورتوں کو لے لیں جن صورتوں میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں، تاکہ ہمیں فوراً سیکھنا آسان ہو جائے، فوراً سیکھنا آسان ہو جائے. تو ابھی دیکھتے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں، اب ہم نے وہی بات بتائی تھی، کسی اور رسالے میں، کسی اور قاعدے میں اس طرح بھی لکھا ہوا ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، 5 ہیں. قطب جد بھی ان کو کہتے ہیں، اور 5 حروف کو ملا کر انہیں پڑھتے ہیں. بعض دفعہ اس کو قطب جدن. اب لوگوں کو قطب جدن ذرا مشکل لگتا ہے جو ہمارے یہاں سیکھنے والے تھے. بعض قاعدوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے اور بعض میں ایسے لکھا ہے. جو باہر کے لوگ ہیں زیادہ تر وہ یہ استعمال کرتے ہیں. یہ بہت آسان ہے، قطب جد یاد ہو جاتا ہے. ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. کیا یہ حروف ہمیشہ بار بار یاد رکھیے گا، یہ حروف لازمی صفات والے نہیں ہیں. یہ حروف لازمی صفات والے نہیں ہیں کہ جب بھی قاف آیا ہم نے ایکو ساؤنڈ پیدا کرنا ہے، طا آ گیا، با آ گیا، جیم آ گیا، دال آ گیا، ہم نے ہمیشہ ایکو ساؤنڈ پیدا کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کنڈیشنل ہے، یہ مشروط ہے. کیا شرط ہے اس کی؟ اس کی شرط یہ کہ یہ ساکن حالت میں ہوگا تو کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. ساکن ہوگا تبھی یہ قلقلہ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. تو یہ چیز ہمیں یہاں سیکھنی ہوگی، یہاں سیکھنی ہوگی. دیکھیں، یہ ترتیب تو ابھی ہم نے کر کے دیکھ لی، شروع والی. آگے والی دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ میں استعمال کیسے ہوتا ہے. دیکھیں، اگر اسے ہم بغیر قلقلہ کے پڑھیں گے، خلقنا یوں پڑھیں گے. لیکن اگر اسے قلقلہ کریں گے، قاف کو ساکن آیا ہے تو ہمیں کنڈیشن مل گئی، اب ہمیں قلقلہ کرنا ہے، ایکو ساؤنڈ بنانا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایکو بنا دیں گے. خلقنا، خلقنا، خلقنا. فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق بس ہمیں جس نے پیدا کرنا، جس چیز کو آ گیا یہ فرق پیدا کرنا، اس کی تلاوت میں حسن آتا چلا جائے گا. اب یہاں دیکھیں، تقویم، تقویم یوں ہے، لیکن کیونکہ قاف پہ ساکن ہے اور کنڈیشن مل گئی تو ہمیں اس کو قلقلہ کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے. پھر ایکو ساؤنڈ بنا دیں گے. تقویم، 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 تقویم. اچھا، آپ لوگ جو قریب قریب سب ایک دوسرے کے بیٹھے ہو نا، آپ میں سے کوئی برابر میں کسی کی آواز ایسے محسوس کرے کہ اس کی ایکو نہیں بن رہی تو اس کو خود وہ بھی بتا دے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مخصوص کوئی خاص ہے وہی بتائیں. بھائی آپ میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے سپورٹنگ ہو، معاون ہو. کوئی بھی سنے آپ نے پاس والے کی آواز میں ایکو نہیں بن رہا تو وہ ان کو بتا دیں. بھائی تھوڑا سا آپ اس پہ توجہ اور کر لیں. تقویم. اب ہم قلقلے کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. مقرباتن، مقرباتن. اب یہاں طا والی تختی ہے، طا میں ساکن آ گیا، طا میں ساکن آ گیا، طا پہ ساکن آ گیا، طا پہ ساکن آ گیا. تو یہ جو ساکن والی تختی ہے اس میں سب میں کنڈیشن پائی جا رہی ہے، مشروط ہے، صرف وہ پیدا ہو رہی ہے. ہمیں قلقلہ کرنا ہے، ہم قلقلہ کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ محیط، محیط، نطفۃ، نطفۃ، مطلع، مطلع. اب یہاں با کی تختی دیکھیں. کسب، کسب، کسب. وقب، وقب، وقب. عبدن،
عبدن. اب یہاں جیم پہ بھی ساکن آ گیا, قلقلہ کرے گا. تجری اجرن زجرتن اب دال پہ بھی وہی ہو رہا ہے, ساکن ملا ہمیں یہ 5 حرف قطب جد والے. یہ ساکن میں چاہے حرف کے لفظ کے شروع میں ہو, چاہے درمیان میں ہو, چاہے آخر میں ہو, ہمیں ان کو ایکو ساؤنڈ دینا ہے. عدنن قدحن یدعو ٹھیک ہے, کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے. اسے تھوڑا سا اور ریپیٹ بھی کریں گے, لیکن آپ لوگ اس کی مشق شروع کر دیں, کوئی مشکل نہیں ہے. بس قطب جد یہ 5 حرف ہیں. یہ لازمی صفت ہے نہیں. کون سی صفت ہے؟ مشروط, کنڈیشنل. اس میں شرط چاہیے. شرط کون سی چاہیے؟ یہ ساکن حالت میں ملے گا تبھی ایکو کرے گا, ساکن نہیں ہوگا تو گونج نہیں کرے گا. اب ہم اپنے اسی چارٹ پہ واپس آ گئے. اب اس چارٹ میں ہم نے جو چیزیں کر لی تھی, ایک چیز اب رہ گئی تھی. میں پڑھنے میں تو ادا کر رہا تھا, لیکن اب آپ اس کو ڈھونڈ لیں. یہ دیکھیں گرے کلر کے باکسز بنا دیے. اب یہاں پہ قاف ساکن حالت میں آ رہا ہے تو ہمیں قلقلہ کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ اقتل. اب دیکھیں ہم ساری صفات کو تھوڑا جلدی سے پک کرتے ہیں. کس جگہ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہے. اس والے میں حمزہ پہ جزم آ رہا ہے, جھٹکا لگے گا. شأنن اس پہ حمزہ پہ جزم آ رہا ہے, یہاں بھی جھٹکا لگے گا. کأسن اب یہاں پہ یہ دال کے اوپر قطب جد کا حرف ہے, ہاں ہے. ساکن حالت میں جی ہے, تو بس قلقلہ کرے گا. یدرؤکم اب یہاں دیکھیں, یہاں پہ یہ حمزہ پہ جزم آ رہا ہے, جھٹکا بھی لگے گا. اور قاف قطب جد کا حرف ہے, جی ہے. ساکن حالت میں ہاں ہے, تو پھر اس کو قلقلہ بھی کریں گے. دونوں صرف ایک ہی لفظ میں آ گئی. اقرأ اب یہاں پہ صرف حمزہ پہ جزم ہے تو جھٹکا لگے گا. شئتم یہاں دال کے اوپر قطب جد کا حرف ہے, جی ہے. دال ساکن ہے, جی ساکن ہے, تو ایکو ساؤنڈ پیدا کرے گا. لم یلد اب یہاں پہ دیکھیں, جیم حروف قلقلہ ہے, قطب جد میں آتا ہے, جی آتا ہے. جیم پہ ساکن حالت ہے, جی ساکن ہے, تو اب یہ قلقلہ کرے گا. یجعل یہاں پہ جیم قطب جد میں آتا ہے, جی آتا ہے. اچھا قلقلہ کرے گا, ساکن ہے, جی ساکن ہے, قلقلہ کرے گا. کر لیتے ہیں. اجرہم یہاں قاف قطب جد کا حرف ہے, جی ہے. ساکن حالت میں ہاں ہے. چلیے قلقلہ کر لیتے ہیں. اشفقن آگے ان میں کوئی ابھی صفت نہیں. اب یہاں مل گئی. با قطب جد کا حرف ہے, جی ہے. اچھا ساکن حالت ہے, ہاں ہے. کنڈیشن پوری ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. کنڈیشنل ہے تو ایکو ساؤنڈ بنائے گا, جی بنائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ اغرب اب یہاں دیکھیں یہ کون سی آ گئی صفت؟ حمزہ کی. دیکھیں کتنی ساری چیزیں حمزہ کی ایک ہی مشق میں آ گئی. اب یہاں پہ حمزہ ہے, اس سے پچھلے حرف پہ حرکت نہیں ہے, چھوڑ دیں گے.
یا پہ حرکت نہیں ہے، چھوڑ دیں گے، فا کو ملائیں گے، فل ارضی، فل ارضی، ایسے یہاں ونحر، ونحر، والعصر، والعصر، اس میں باکس نہیں بنایا لیکن جمع ساکنین آ گئے، ان میں صاد پہ بھی جزم ہے اور را پہ بھی جزم ہے، تو یہ والعصر جمع ساکنین کی بھی مشق آ گئی۔ اس میں بھی اگر یہ ساکن کریں گے نا کاف کو تو یہ بھی ایسے ہی پڑھیں گے، یم سسک، یم سسک، اس طرح بہت سارے جمع ساکنین بھی اس میں مل جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں حمزہ پہ جزم ہے تو جھٹکا لگے گا، مؤمنون، مؤمنون، اور یہاں پہ بھی حمزہ پہ جزم ہے، جھٹکا لگے گا، لؤلؤن، لؤلؤن، ٹھیک ہے۔ ایک ہی مشق میں جزم کی تینوں چاروں چیزیں آ گئیں۔ دیکھیں وہ بھی آ گیا کہ جب جزم پہ ساکن ہو تو جھٹکا لگے گا، یہ بھی آ گیا کہ جی جب جمع ساکنین ہو تو کیسے ادا کریں گے، یہ بھی آ گیا کہ قطب جد کیسے ادا کرنا ہے، قلقلہ کیسے کرنا ہے، ساکن ہے نا وہ بھی ساکن حالت میں آئیں گے، کنڈیشنل والی صفت بھی آ گئی، اور چوتھا آ گیا جب ساکن سے پچھلے حرف پہ حرکت نہ ہو تو وہ پیچھے جاتا رہے گا اور پیچھے سے اس حرف کو پکڑے گا جس پہ حرکت ہوگی۔ چاروں ساکن سے متعلق باتیں اس مشق میں آ گئیں۔ اب ہماری دیکھیں جو یہ چارٹ بن رہا تھا نا، اس میں 4 اوپر کی صفات، اس کے بعد ایک لکیر کھینچ دی ہے، یہ اوپر والی 4 صفات کون سی ہیں؟ لازمی ہیں۔ اب نیچے کی یہ 3 آئیں گی، یہ تینوں کون سی ہوں گی؟ مشروط، کنڈیشنل، اس میں شرط پائی جائے گی تو وہ کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ قاف آ تو رہا ہو لیکن اس پہ زبر ہو، تو آ تو رہا ہو لیکن اس میں زیر ہو، با آ رہا ہو اس پہ پیش ہو، جیم آ رہا ہو اس پہ کھڑا زبر ہو، کوئی اور حرکت ہو، ساکن نہ ہو، بس ساکن نہیں ہے تو قلقلہ نہیں ہوگا، قلقلہ نہیں ہوگا، صرف جب ہی ادا ہوگی جب یہ ساکن حالت میں حرف ملیں گے۔ اب ہمارے چارٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، دیکھیں 5 حروف قلقلہ ہیں جو یہ گرے ڈارک گرے رنگ سے دکھا دیے، با، جیم، دال اور تو اور قاف۔ اچھا یہ 5 کے 5 کب؟ جب یہ ساکن ہوں، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں، تو یہ کنڈیشنل والے ہیں، یہ کنڈیشنل والے ہیں۔ کہیں پہ قاف دیکھیں گے موٹا تو پڑھیں گے، موٹا تو پڑھیں گے، لیکن اگر ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ ایسا ہی تو اگر تو دکھتا ہے ہمیں کہیں، موٹا تو ہمیشہ پڑھنا ہے، موٹا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے 26 قواعد ہیں، ان 26 قواعد میں سے یہ 7 یہ اور ایک یہ جزم والا 8 قواعد ہمارے الحمدللہ ہو گئے ہیں۔ دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا، جلدی جلدی سے ذرا کر لیتے ہیں۔ کیسے اس کی تکبیر کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہ ہم نے سورہ پڑھی تھی، اس کی تھوڑی سی چیزیں بتانے سے رہ گئی تھیں۔ دیکھیں کہیں کہیں پہ بہت بڑی بڑی یہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، جیسے یہاں پہ ما لہو بن گیا ہے ہم میں سے بہت ساروں کا۔ آپ اپنا پڑھ کے دیکھیں زبانی اور توجہ کیجئے، یہاں پہ ما اغنا عنہ مالہ، لہو بن گیا ہے، لہو لہو، یہ لہو بن گیا ہے ہمارا پڑھتے پڑھتے۔ یہ کیس ہمارے سامنے آیا جب ہم نے یہاں کلاسیں جب کر رہے ہیں صبح کی، اس میں لوگ وہ جو 20 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، جب ناظرہ دیکھ کے وہ یہاں پہنچتے ہیں نا اپنی تلاوت میں، تو وہ دیکھتے ہی نہیں کہ یہاں پہ یہ زبر ہے یا پیش ہے، کیونکہ زبانی اتنی پکی یہ صورتیں یاد ہیں کہ یہ غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ وہ کب بدل گئی پتہ ہی نہیں، تو ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، لہو پڑھنے شروع ہو گئے، کب بدل گیا پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے لہو اس پہ بہت زیادہ توجہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ زال کی آواز باریک کر کے نکالیں گے، ہا درمیان حلق سے، تو موٹا کر کے، با ساکن ہے، یہ قلقلہ کرے گا۔ یہ سورہ قلقلہ بھی کہلاتی ہے، اس کے بھی ہر حرف کے ختم پہ قلقلہ ہو رہا ہے، یہ بات بھی ایک توجہ کی ہے۔ دیکھیں اب وہ پہلے توجہ کر لیتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جہاں پہ گرے رنگ کے یہ گرے رنگ کے سرکل بنے ہوئے ہیں، یہ ساری وہ جگہ ہیں جہاں پہ یہ جو گرے رنگ کے بنے ہوئے ہیں سب قلقلہ کریں گے، سب قلقلہ کریں گے۔ یہ قلقلہ کر رہا ہے، پھر یہ قلقلہ کر رہا ہے، پھر یہ قلقلہ کر رہا ہے، پھر یہاں پہ دیکھیں با بیچ میں آیا ہے لیکن قطب جد کا حصہ ہے نا، تو اس لیے ساکن حالت میں یہ بھی قلقلہ کرے گا، اور یہ دال یہ بھی قطب جد کا حصہ ہے، یہ بھی قلقلہ کرے گا۔ تو یہ اتنے سارے ہمارے پاس قلقلے کے مقام ہیں، تو ان سب کی ہمیں خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس سے ساتھ جڑی ہوئی دو صورتیں جو ہیں یہ دونوں بھی سورہ قلقلہ کہلاتی ہیں، یہ تینوں صورتیں سورہ قلقلہ ہیں۔ ہر آیت کے ختم پہ فلق فلق خلق وقب عقد حسد، دیکھیں سب پہ قلقلہ ہو رہا ہے، ہر ایک ختم پہ قلقلہ کر رہی ہے۔ ایسے ہی اس سے جڑی ہوئی سورہ اخلاص
احد، صمد، یولد، احد، یہ سب بھی قلقلہ کر رہی ہیں. تینوں صورتیں قلقلے والی ہو گئیں. اب یہ چارٹ ہمارا جو بن رہا تھا، اس چارٹ میں یہ لازمی صفات تو ہم نے تلاش کی ہیں، لکھی ہوئی ہیں. اب ہمیں اس میں کیا تلاش کرنا ہے؟ حروف قلقلہ، حروف مدہ، حروف لین. یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں. یہ سب کنڈیشنل والی ہیں، یہ سب کنڈیشنل والی ہیں، تو ان کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. حروف قلقلہ ہم نے ابھی دیکھ لی، اس کے بعد حروف مدہ، حروف لین، یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تیسرا حصہ ہمارا ہے تجوید کی مشق. یہ جلدی سے کر لیتے ہیں، آج ذرا ٹائم لگ گیا. اما سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کے اندر انشاءاللہ نئی سورہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. اچھا غور کریں تو اس میں بھی یہ ہماری سارے قلقلہ والے حرف آ رہے ہیں ختم پہ، یہ سب قلقلہ بھی کر رہے ہیں. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع. دیکھیں یہاں جمع ساکنین آ رہا ہے. جیم پہ ساکن ہے، عین بھی ساکن، دال پہ ساکن ہے، عین بھی ساکن. وہ ہمارے سارے سبق یہاں دیکھیں، زا پہ ساکن، لام بھی ساکن. جو بھی ہمارے یہ سارے سبق کی چیزیں نا وہ ہمیں دکھنی چاہیے. جب ہم پڑھ رہے ہوں ہمیں دکھ جایا کریں، دکھ جایا کریں. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ
فَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. صدق اللہ العظیم. اس میں دیکھیں یہ بھی جیسے جمع ساکنین، ہم اسی سورہ میں اپنے اپنے گھر جا کے اگر تلاش کریں نا کہ ہمیں اپنے یہ حمزہ کی چیزیں ڈھونڈنا شروع کریں، بہت ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی. جمع ساکنین اس میں آ رہے ہیں، حروف قلقلہ درمیان میں بہت سارے آ رہے ہیں. یہ تب یہ آ رہا ہے یہاں پہ، اور اس سے جو پہلے تھا یہ رج، یہ صد، یہ سب حروف قلقلہ ہیں. یہ سب حروف قلقلہ ہیں، اور اس سے پچھلے والے میں بھی تھے. اچھا اب ٹائم کافی ہو گیا، اب ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں ان کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.